अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम हर फिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे ऑपरेशन रद्दुल फसाद की, जो पूरे मुल्क में लॉन्च कर दिया गया है। कितना अहम फैसला है ये, इस पर हम बात करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि रद्दुल फसाद के बारे में जो ऐलान हुआ है वो पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से हुआ है जी, और उसको खुद ही उन्होंने कहा है कि कोर कमांडर साहब की जो तमाम कोर कमांडर जो मीटिंग थी लाहौर के कोर कमांडर के साथ जो भी है लाहौर में हुई है, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसको लॉन्च करने का ऐलान किया है। और असल मसला ये होता है कि सिविल ओनरशिप कितनी होती है इसके अंदर, पहली बात तो ये है, और वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। और उसके बाद वज़ारत दाखिला का सिर्फ एक ऐलान आया है कि हमने पंजाब में रेंजर्स को इजाज़त दे दी है, जो इससे पहले इजाज़त नहीं दी जा रही थी। बहुत शोर मचता था और बड़े बड़े लोग बोलते थे, राना सनाउल्लाह से बयान दिलवा दिया जाता था, फलां से दिलवा दिया जाता था, पंजाब में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पंजाब को कराची तो नहीं है, पंजाब को KP की तो नहीं है, पंजाब को बलूचिस्तान तो नहीं है, पंजाब तो बड़ा पीसफुल है। ये सारी चीज़ें, सारी जो रिटॉरिक होता था। लेकिन जब इन धमाकों के बाद पंजाब में अब उन्होंने रेंजर्स को इजाज़त दे दी है। इसके साथ जो रद्दुल फसाद का इशू है, इसमें हमने उस दिन भी ये बोला था कि बुनियादी तौर पर तमाम ऑपरेशंस जी, उस वक्त तक सस्टेनेबल, परपेचुअल, मुस्तकिल और नताइज अंगेज हो सकते हैं अगर वो तमाम ऑपरेशन जो हैं वो बुनियादी तौर पर वो ट्रांसपेरेंट हो, अच्छा, वाज़े हों, साफ हों और क्रॉस द बोर्ड हो। मतलब मैंने, याद होगा आपको कि हमने एक लिस्ट पड़ी थी यहाँ पर कलदम तंजीम, बैंड आउटफिट्स की। बैंड आउटफिट्स, जी जी, बैंड आउटफिट्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 64 हैं और वो हर मकतबा फ़िक्र और हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती हैं। राइट। अमूमन हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि जिस वक्त किसी आदमी को पकड़ते हैं दहशतगर्द को, हम उसकी तंजीम का नाम नहीं बताते, हम उसकी एफिलिएशन का नाम नहीं बताते, हम कहते हैं एक कलदम तंजीम की तरफ से। उसमें होता यह है कि वो मीडिया वाले को प्ले करने का मौका मिलता है। राइट। मैं अगर एक मसलक के खिलाफ हूं तो मैं उसके खिलाफ अपनी तोपों को दाग देता हूं। राइट। आप एक मसलक के खिलाफ हैं, या आप एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हैं, आप एक कौम के खिलाफ हैं, आप तोपों का मुंह उससे दाग देते हैं। जिससे ये होता यह है कि अगर 100 दहशतगर्द मारे गए हैं तो जो बंदा कहेगा कि ये 100 के 100 देवबंदी थे तो वो 100 को 100 देवबंदी बना देगा। जो कहेगा ये 100 के 100 जो थे वो शिया थे, वो शिया बना देगा। बिल्कुल ठीक। जो कहेगा 100 के 100 बलोच थे, वो बलोच बना देगा। कोई 100 के 100 MKM बना देगा। ये ऐसी मासा मामला है कि जिसके अंदर आपको बाकायदा खुल के बताना चाहिए कि आउटफिट, क्योंकि मेरे नज़दीक जी, और बैंड आउटफिट जितनी भी हैं या जो भी ये काम करता है वो बुनियादी तौर पर अपने मसलक में भी किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती कि जो यहाँ पर हो रहा है। वो एक ऐसी तंजीम है कि जो आउट ग्रो कर जाती है मुख्तलिफ हालात व वाक़यात। और ये सब क्या ऑपरेशन का नाम बदलने की ज़रूरत थी? मेरा ख्याल है कि नहीं थी, क्योंकि ज़रब-ए-अज़ब आपका चल रहा था, लेकिन चूंकि ज़रब-ए-अज़ब को आपने वाइंड अप कर दिया था और उसके बारे में आपके कहा था कि आप सक्सेसफुल, लेकिन ये कितनी तकलीफ से फिर बात है इसको एक ज़रब-ए-अज़ब अभी आपने खत्म किया और उसके साथ ही आपको दूसरा। मैं क्वेश्चन को रीफ्रेज कर लेता हूं, क्या ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब की एक और स्टीडी फेज है, नेक्स्ट स्टेप है उसका, या उसको क्लोज कर दिया? देखिए, ज़रब-ए-अज़ब जो था ना वो बड़े और तरीके से आया था। आपको याद होगा कि ज़रब-ए-अज़ब जो था वो बहुत पहले लॉन्च हो गया हुआ था, उसके बाद APS का वाक़या हुआ था। जी जी। और APS के वाक़या के बाद पूरी कौम जो इकट्ठी हुई थी और उस कौम ने बैठ के आके एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठी हुई थी और उन्होंने उस पर हमेशा होता है कि नेशनल एक्शन प्लान पे तो आपका अमल हुआ ही नहीं, आपने नेक्टा को कोई पावर्स नहीं, फलां को नहीं दी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जी। लेकिन उसके बावजूद भी एक कंसेंसस बना था, मीडिया के अंदर एक चीज़ हुई थी। बाकी इस वक्त जो हाल पॉलिटिकल पार्टीज का है, ये तो आज एक खाने के ऊपर इकट्ठी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। बच्चे जाए कि वो इकट्ठी होंगी और उसके बाद इख्तियारात की बात करेंगी। आपको अंदाजा है कि उस वक्त सब जो आर्मी की जो कोर्ट्स को इख्तियार, इवन अदलिया ने भी सरेंडर किया था कि नहीं, अगर आप चाहते हैं तो हम अपना इख्तियार भी मिलिट्री कोर्ट्स का आपको देने को तैयार हैं। हालांकि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं बेसिकली चैलेंज हो सकती थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता था, क्योंकि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स सस्पेंड होते हैं किसी न किसी हद तक लीगल जो उसको एड के। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक इमरजेंसी की सूरत हाल है तो चलने दो। क्या आज आप मिलिट्री कोर्ट्स वैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आज आप उस तरह का नेशनल एक्शन प्लान कौन सा, वो 2 साल हुए, खत्म हो चुका, उसका पीरियड खत्म हो गया। बिल्कुल। अब आपने रद्दुल फसाद नाम तो अच्छा रखा है कि फसाद है, फसाद, लेकिन बुनियादी तौर पर कुरान की टर्मिनोलॉजी जी इस्तेमाल करना
اور قرآن کے میننگز کے حساب سے لوگوں کو قائل کرنا بہت دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو فساد کے بارے میں کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم بعض، کہ ہم تم کو، اللہ کہتا ہے میں گروہوں کو تقسیم کر کے تم کو لڑاتا ہوں اور طاقت کا مزہ چکھاتا ہوں. تو بنیادی طور پر سب سے پہلی مدد اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ ہمارے درمیان جو نفرتیں ہیں، جو قدورتیں ہیں، جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اس کو بیسیکلی دور اللہ کر سکتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر اپنے ٹیکٹیکل چیزوں پہ سپورٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا بھی جب ڈیفینیشن کی ہے تو فرعون کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ یہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا عیاشی کے لیے اور بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. اللہ کہتا ہے فرعون نہیں کرتا تھا. ذالک بلاء من ربہم، یہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر آزمائش نازل کی ہوئی تھی، تمہارے اوپر بلا نازل کی ہوئی تھی، اور بلا جو نازل کرتا ہے وہی اس کو دور کرتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسا فکرہ، اکیلا فکرہ آپ بولنے سے ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف بین قلوبہم، میں دلوں کو جوڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ایک اور دعویٰ ہے، لیلا فی قریش والی آیت جو ہے اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ میں تمہیں بھوک میں کھانا دیتا ہوں اور میں تمہیں خوف میں امن دیتا ہوں. خوف میں امن کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم دعوے کی صورتحال میں پڑ جاتے ہیں. اس وقت آرمی چیف کو بھی، باقی لوگوں کو بھی بنیادی طور پر یہ کہنا چاہیے کہ ہم رد الفساد اگر آئے ہیں، رد الفساد اسلام کی بنیادی ذمہ داری ہے. اللہ کہتا ہے کہ حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک قتال کرو، اس وقت لوگوں تک مارو جب تک فتنہ ختم نہیں ہو سکتا. فساد کے اوپر تو بہت جیسے کہتے ہیں، کہا گیا کہ فساد تو بنیادی طور پر معاشرے کی جڑ کاٹتا ہے. اچھا سر، اور یہ سب کٹنگ اٹ ویری شارٹ، یہ بتائیے گا آپریشن میں حاصل ہونے والے اہداف کو کیا پبلک کیا جانا چاہیے؟ ون لائنر. بالکل کیا اہداف، کیا پبلک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. بنیادی طور پر دیکھیں ہمارے معاملات خراب کیوں ہوتے ہیں. ایک جگہ پہ آپ بم پھینکتے ہیں، ایک گھر سے آپ لوگوں کو نکالتے ہیں، ایک علاقے سے آپ لوگوں کو نکالتے ہیں، ان کو ریلیٹیولی انفارمیشن جب نہیں ملتی تو ان کو افواہ پہ پر زندہ رہتے ہیں. اس افواہ سے انتقام جنم لیتا ہے. افواہ سے بچو خدا کے لیے اگر آپ نے اس آپریشن کو کامیاب کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاناما کے ہنگامے کی. کیا پاناما کا دی اینڈ ہو چکا؟ اور اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پاناما لیکس کیس کی. کیا پاناما لیکس کیس کا دی اینڈ ہو چکا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے جناب عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان اور سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب. السلام علیکم سر. السلام علیکم عرفان خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ جو کل کا جو پہلے تو اس سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ کل کا جو کمنٹ ہے کہ نیب جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے، اس کی میت ہمارے سامنے ہی 6 فٹ زمین کے نیچے چلی گئی، اس کا میننگ کیا کہنا چاہتے تھے وہ بنیادی طور پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو اس طرح کا کامنٹ یا ریمارک نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آج وہ کہہ رہے ہیں نیب دفن ہو گیا، کل کہیں گے پولیس دفن ہو گئی ہے، پھر کہیں گے پی آئی اے دفن ہو گئی ہے، ریلوے دفن ہو گئی ہے، وابڈا دفن ہو گئی ہے. تو پھر وہ بھی کل کو سپریم کورٹ کے بارے میں اسی طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں. اور جس جج صاحب نے یہ بات کی ہے ان کو چاہیے ذرا اپنا کوڈ آف کانڈکٹ ملاحظہ کر لیں. ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلوں سے بات کرتے ہیں، فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں، ویسے وہ ریمارکس نہیں دیتے اس طرح کے پورے اداروں کے بارے میں. تو یہ ایک ان کے کوڈ آف کانڈکٹ کے خلاف چیز تھی جو انہوں نے کی تھی، اور ان کو اس احتیاط کرنی چاہیے. اور بات اگر کریں تو نرم لہجے میں کریں. اس طرح کی بات پورے ادارے کے بارے میں بڑی دل شکنی ہوتی ہے. وہاں پہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں. یہ کہنا کہ جی سارے کے سارے پاکستانی سارا خراب ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. اور آئندہ میں سمجھتا ہوں اجتناب کرنا چاہیے اس طرح کی چیز سے جج صاحبان. عرفان صاحب، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ظاہر بات ہے آپ ایک بہت بڑے عہدے پر، آپ ایک نام ہے پورے پاکستان کے اندر، ایک لیگل فرٹرنٹی کے اندر بھی، اور نیب کے پروسیکیوٹر جنرل اس وقت بھی. یہ جو حدیبیہ کا جو جس کے اوپر وہ ایڈمنٹ ہو گئے ہیں چیئرمین نیب جو ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، تو اس کی جو لیگل پوزیشن کیا بنتی ہے اس جگہ پہ؟ جی
دیکھیں حدیبیہ کا کیس جو ہے اس میں نیب نے تو ایز این انسٹیٹیوشن ایک ریفرنس ڈال دیا تھا, وہ سالہ سال ریفرنس پڑا رہا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, اور پھر ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی اور وہ ایک اس طرح کا آرڈر انہوں نے دیا جو کہ کسی قانون کے مطابق نہیں تھا, بلکہ ریفرنس جو ہے اس طرح سے ختم کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ ایک دم ویپوریٹ کر جائے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی تھی, اس میں نیب کا قطعاً کوئی قصور نہیں ہے. اور اس طرح کے اگر وائڈ اب انیشیو آرڈرز ہائی کورٹ نے پاس کیے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے آلریڈی اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے. اور جہاں تک مجھے پتا ہے جسٹس آصف کھوسہ صاحب نے اسپیسیفکلی یہ کہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 1 ارب روپے کا معاملہ جو ہے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں, لیکن اس پہ نیب کو مورد الزام ٹھہرانا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ تو ہمارا کورٹ سسٹم جو ہے وہ سارا رسپانسبل ہے ساری چیز کا, کہ سب سے پہلی بات تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں سالہ سال یہ معاملہ پڑا رہا, پھر میاں صاحبان آ گئے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ان کو نہیں بلایا, پھر وہ ہائی کورٹ میں فائل کرتے ہیں کیس, اور ہائی کورٹ نے کس منطق کے تحت کیا, میں نے یہ سارا فیصلہ پڑھا ہے, بڑی باریک بینی سے پڑھا ہے. ٹھیک. اور میرے لیے تو یہ فیصلہ حیران کن ہے, میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ کا کوئی یونیک فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے. اور سپریم کورٹ چونکہ اب مفاد عامہ کا کیس سن رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ مفاد عامہ میں اس ڈیسیجن کو کہہ دیں کہ دس از ٹو بی اگنورڈ بیکاز دس از وائڈ اب انیشیو, تاکہ پاناما وہ جو حدیبیہ کا کیس ہے وہ اپنے منطقی انجام کو قانون کے مطابق پہنچے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت چونکہ 184(3) چل رہا ہے, اس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں 187 کی جو بڑی ایکسٹینسو پاورز ہیں وہ سپریم کورٹ کو ساتھ مل جاتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس وقت یہ اس میں جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کی باتیں بھی کی جاتی ہیں اس معاملے کے اندر, حدیبیہ کے معاملے کے اندر, کیا اس میں ہائی کورٹ کے اس ڈیسیژن کے اوپر جو ریفری جج کا جس کو اتنی بڑی بحث ہو رہی ہے, سپریم کورٹ 184(3) کے اس پبلک امپورٹنس کے کیس کو سنتے ہوئے, جس کو انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ 1 ارب کا مسئلہ ہے, پبلک کا مسئلہ ہے, یہ اس کو دوبارہ ری اوپن کرنے کا آرڈر کر سکتی ہے؟ جی یہ اس میں ری اوپننگ کی بات نہیں ہے اس کیس میں. اچھا یہ کیس تو پینڈنگ کیس تھا آلریڈی. ٹھیک. اس کو تو کبھی بند ہی نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک. اب اگر بیچ میں ایک وائڈ آرڈر آ بھی گیا ہائی کورٹ کا, تو اگر اس کو آپ بیچ میں سے ہٹا دیں تو یہ تو کیس کبھی بند ہی نہیں ہوا تھا. یہ اس طرح کی بات کرنی کہ یہ کیس بند ہو گیا تھا, یہ کیس بند نہیں ہوا تھا. ٹھیک. اور اس کو اپنے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچنا, اور لاجیکل کنکلوژن یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے پاس 2 رستے ہیں. ایک رستہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو ایکوٹ کر دے, اور دوسرا یہ ہے ان کی کنوکشن کر دے. تیسرا تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے. اچھا اس ظاہر بات 164 آتا ہے, اس میں دنیا جان کو پھانسیاں تک ہوئی ہیں. اچھا اور ایک آپ سے, چونکہ ظاہر بات ہے آج آپ ماشاءاللہ اس وقت اس سارے پروسیس کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, یہ جو سارے عرصے کے اندر فیکٹس جو تھے, اوریجنل فیکٹس, وہ کسی نے بھی پیش نہیں کیے. ایک طرف سے بھی ایک جسے کہتے ہیں اسپرشنز ہیں, دوسری طرف سے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی, ہم تو دیتے ہی کچھ نہیں آپ کو. ایسی سچویشن کے اندر کورٹ کے لیے راستہ کیا بچے گا, آپ ذرا بتائیے گا. اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں فیکٹس جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں, قانون کے ساتھ ملا کے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک. فیکٹس جو ہیں آپ قانون سے آئسولیشن میں نہیں پڑھتے. ٹھیک. اور اس میں جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں جو کہ بہت ریلیونٹ ہیں وہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا سیکشن 9 سب سیکشن 4, سیکشن 9 اور سب سیکشن 5. ٹھیک. میاں صاحبان کی جو فیملی ہے اس نے یہ چیز ایڈمٹ کی ہے کہ یہ تمام جو لنڈن پراپرٹیز ہیں اور یہ ایسٹس ہیں یہ انہی کے ہیں. تو جب انہوں نے کہہ دیا انہی کے ہیں تو قانون میں لکھا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ پراپرٹیز آپ کی ہیں اور آپ ریزنیبلی ایکسپلین نہ کر سکیں کہ آپ نے یہ لیجٹمیٹ سورسز سے لی ہیں, حاصل کی ہیں, تو پھر آپ کرپشن کے مرتکب ہوتے ہیں. آپ جتنے مرضی آنسٹ ہوں, بے شک آپ نے کرپشن نہ بھی کی ہو, لیکن اگر آپ یہ مان لیں کہ یہ پراپرٹیز آپ کی ہیں تو پھر آپ ریزنیبلی آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ لیجٹمیٹ سورس ہیں. اور اگر آپ ریزنیبلی ایکسپلین نہیں کر سکتے اپنی لیجٹمیٹ سورسز تو پھر قانون کی نظر میں آپ مجرم بن جاتے ہیں. اور یہ جو ایویڈنس ہے بادی النظر میں اوور ویلمنگ اس کیس میں جو ہے یہ چیز آ چکی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے بہت موقع دیا پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی فیملی کو کہ وہ آ کے بتائیں کہ یہ لیجٹمیٹ سورسز سے ہیں, ریزنیبلی بتائیں, میتھمیٹیکل ایگزیکٹیچیوڈ کے ساتھ نہیں, ریزنیبلی بتائیں. باوجود اتنے موقع دینے کے, اتنے ماہ کا موقع دینے کے باوجود آج تک وہ اس پر وضاحت نہیں کر سکے.
اور سپریم کورٹ پہ چونکہ ساری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی لیجٹمیسی بھی اس وقت ٹرائل پر ہے, لہٰذا سپریم کورٹ اب مزید وقت آبویسلی اب نہیں دیں گے ان کو, اور اسی لیے انہوں نے آج یہ اشارہ بھی دے دیا کہ اب فیصلہ جلدی ہوگا. اچھا سر, اب یہاں پر ایک بات, دو چیزیں صرف میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں خود بھی آپ اس وقت اٹارنی جنرل سے جس وقت وہ جو 80 اس کا پروموشن کا کیس تھا افتخار چوہدری صاحب کے زمانے میں لے کے گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جس میں انہوں نے وہ سارے ختم کر دی تھی. کیا 184(3) کے مجھے کون سا کیس, وہ جو پروموشن کی گئی تھی جس میں اسد زرداری صاحب کے داماد بھی تھے, سول سروس کی پروموشن 20 سے 21 گریڈ, انہیں فیصلہ کر دیا تھا, وہ ختم کر دیا تھا اس کو سارے پروموشنز کو. اچھا وہ ایک فیصلہ آ گیا تھا, کیا سپریم کورٹ 184(3) کے تحت اس وقت یہ کہہ سکتی ہے کہ شریف فیملی has been found guilty of corruption؟ شریف وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ they are guilty of corruption. اچھا, کیونکہ اس چیز کا جورسڈکشن 184(3) میں نہیں ہے. اچھا, 184(3) کی جو جورسڈکشن ہے وہ قانون کے تابع ہے, قانون سے مبرہ نہیں ہے. اور قانون میں اگر ایک رستہ دیا ہوا ہے کہ آپ اس کا ٹرائل ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے, یا اس کی انویسٹیگیشن یا پروب یا انکوائری ہوگی نیب کے سامنے, تو وہ جو سارا پروسیجر ہے سپریم کورٹ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتی. ٹھیک. اچھا, لیکن اب یہاں پر دیکھیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ یہ فیصلہ تو کر سکتے ہیں کہ کیس رجسٹر کر دیا جائے ان کے اوپر, کیونکہ پریما فیشائی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے ثبوت نہیں پیش کیے سپریم کورٹ جیسے فورم کے اوپر, تو کیا اس کے اوپر اریسٹ ہو سکتا ہے, یا کیس رجسٹر ہو سکتا ہے, یا فردر انکوائری ہو سکتی ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اس طرح سے اریسٹ وغیرہ کرنے چاہیے فوراً, اور یہ بڑی غلط ایک سیٹ کیا تھا ایگزامپل وہ پچھلے سپریم کورٹ نے, جس کو اکثر لوگ جو ہیں وہ چودھری کورٹ سے یاد کرتے ہیں. مجھے یاد ہے وہ وقت کہ جب روزانہ آ جاتا تھا کہ پرائم منسٹر اریسٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے. اس طرح کی باتیں ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میکسیمم یہ ہے کہ اس طرح کے اگر آپ کیس جو ہے انویسٹیگیٹ کر لیں, اور اگر وہ انویسٹیگیشن جوائن کرتے ہیں, بلکہ آپ ان کے پاس چلے جائیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو وہاں بلا لیں. آفٹر آل پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کے بہت سارے منصب بھی تو ہے نا جو وہ ادا کر رہے ہیں, تو آپ ڈیسنٹلی اس چیز کو پرسو کر سکتے ہیں, اور پھر اگر ریفرنس ڈالنا ہے ریفرنس ڈالیں. اریسٹ وغیرہ کرنے کی میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی جلدی ضرورت ہے اس میں. اچھا, ایک اور چیز یہاں پر لیگل پوائنٹ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ نیب کو اگر وہ کل انہوں نے کہہ دیا دفن کر دیا ہے, تو کیا کوئی کسی ایسے سیزنڈ قسم کے آدمی کو وہ ذمہ داری دے سکتے ہیں؟ کوئی پرانا پولیس آفیسر ہو سکتا ہے یا پرانا نیب کا آدمی ہو سکتا ہے کہ جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور اس کو وہ آگے جا کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں پیش کرے؟ قانونی طور پہ ایسی ذمہ داری بالکل کسی کو نہیں دے سکتے, کیونکہ قانون نے یہ ذمہ داری سونپی ہے نیب کو, اور سپریم کورٹ تابع ہے قانون کے. سپریم کورٹ قانون سے اوپر نہیں ہے, اور دا مومنٹ سپریم کورٹ کو ایسا اقدام کرے گا جو کہ قانون کے خلاف ہوگا, تو تمام جج صاحبان جو ہیں وہ مرتکب ہو جائیں گے مس کانڈکٹ کے. صرف جہاں پہ کہ بہت ٹکلش معاملے ہوتے ہیں انٹرپریٹیشن کے, جہاں پہ کہ 2-3 انٹرپریٹیشنز پاسبل ہوں, وہ تو اور بات ہے, لیکن یہ کہ قانون کو اٹھا کے پھینک دیں یا قانون کو تبدیل کر دیں یا بدل دیں, تو یہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کو اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہنا چاہیے, اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک سر, یہ بات تو آپ کے اب سمجھ. اب دیکھیں, اب کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کے اندر کہ جو آپ نے قانون بتایا نیب کا, ایون انکم ٹیکس کا جو 111 ہے 111 جو اس کا ہے آرٹیکل انکم ٹیکس آرڈیننس کا, اس کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کس قسم کا فیصلہ سپریم کورٹ اس وقت دے سکتی ہے فیکٹس آف دا میٹرز کو دیکھ کے, جو اس سے صفحہ مثل پہ جو چیز آ چکی ہے اس کو دیکھ کے؟ اس کیس کے 2 ایسپیکٹس ہیں, اور اسینشلی انہی 2 ایسپیکٹس پہ فیصلہ ہوگا. 2-3 اور بھی ہیں لیکن بیسک 2 ہیں. ایک تو اس میں ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو اٹھایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں, ٹھیک, اور وہ اس میں ابھی تک اس میں تضاد ہے. تو کیا ایسی سٹیٹمنٹس جو متصادم ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور دوسرا کویسچن جو کہ جسٹس کھوسا صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ان کو سامنے آ کے بتا دینا چاہیے, بیکاز یہ اب تک جو ایکسپلین نہیں کر سکے, تو سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی تھی کہ یہ معاملہ آنیسٹی کا ہے, اور سپریم کورٹ نے جب یہ لفظ آنیسٹی کا استعمال کیا تھا تو وہ ہوا میں یا ویکیوم میں نہیں کیا تھا,
بلکہ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا تھا جو کہ صادق اور امین کا قانون ہے. تو اس کے تحت ان کو آنیسٹلی آ کے بتا دینا چاہیے, کیونکہ یہ تو کوئی نہیں مانے گا کہ دادا جو ہے انہوں نے پراپرٹی جو ہے ایک پوتے کو آئسولیٹڈ طریقے سے دے دی اور باقی ساری فیملی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور جو بیچ میں انٹرویننگ ابا جان ہیں میاں صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی نہیں پتہ. تو یہ اتنی ان نیچرل سٹوری ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ تو کیا دنیا کے میرا خیال ہے کوئی عدالت بھی اس کو نہیں مانے گی. تو ان کو چاہیے سامنے آ جائیں, اور اگر کھل کے بتا دیں گے اور بائی اینڈ لارج ایکسپلین کر دیں گے تو کیس ان کے خلاف ختم ہو سکتا ہے. یہی بتا دیں کہ میں ان کا بہت نافرمان بیٹا تھا اور مجھے انہوں نے ایک قسم کا آنکھ کر کے رکھا ہوا تھا, شاید یہ سٹوری بن جائے وہاں پر. اچھا چلو یہ تو ہو گیا تھا, لیکن پلازیبل کمیشن بننے کا کوئی ہے اس میں کہ جیسے وہ اس کا انکویزیٹوریل پروسیڈنگ کی طرف چلا جائے ایڈویسوریل کی بجائے سپریم کورٹ؟ جی انکویزیٹوریل میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, انکویزیٹوریل تو ہو گیا, یہ پچھلے 4 ماہ سے یہ انکویزیٹوریل ہی تھا کہ ہر کسی کو بلا کے تو بہت کویسچننگ ہوئی ہے. انکویزیٹوریل اسی کو کہتے ہیں, اس سے زیادہ انکویزیٹوریل یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایکچولی لٹرلی کوئی ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں یا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. انکویزیٹوریل تو یہ سارا ہو گیا. اب تو انہوں نے فیصلہ دینا ہے, اور فیصلہ نیچرلی اس وقت وہ دیں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی امنگوں کے مطابق تو چلو ضروری ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ قوم کی امنگ جو ہے وہ ایسی ہوگی جو کہ قانون کے خلاف ہوگی. سر آخری سوال قوم کی امنگ کے مطابق اور قانون کے مطابق دینا چاہیے. آخری سوال سر, کہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا پبلک ہائپ کریٹ ہو جائے اور اس طرح کی صورتحال بن جائے جس میں میڈیا بھی انوالو ہو اور جس میں قوم جو ہے کوئی 4-5 مہینے سے سولی پہ لٹکی ہوئی ہو, ایسے وقت میں کیا کوئی گنجائش ہو سکتی ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے, قاضی جج انسان ہے, کہ پاپولر ٹلٹ آ جائے فیصلے کے اندر؟ یہ اس سپریم کورٹ میں بہت یہ اسٹنٹ رہا ہے ان دا پاسٹ. ٹھیک کہ جی پاپولر سینٹیمنٹ کیا ہے, وہ قانون کو اسٹرکٹلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ فالو انہوں نے نہیں کیا بہت سارے فیصلوں میں, جو کہ میں وقتاً فوقتاً ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتا رہا, ایون ایز اٹارنی جنرل پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا. اور اسی چیز کی وجہ سے آج سارا سپریم کورٹ بھی ٹرائل پہ ہے, ہماری جو رولنگ کلین ہے پاکستان کا وہ بھی ٹرائل پہ ہے. ٹھیک. اور یہ ایک ٹیسٹ ہے سپریم کورٹ کا کہ سپریم کورٹ کو اب اپنی ایگو سے اوپر جانا ہے, قانون کو فالو کرنا ہے اور ایک ایسا فیصلہ دینا ہے جو کہ نہ صرف کہ تاریخی ہو بلکہ قانون کے مطابق ہو, اور اسی صورت میں سپریم کورٹ کی جو ساکھ ہے وہ بحال ہو سکے گی, لیجٹمیسی اسٹیبلش ہو سکے گی. ورنہ یہ عدالت جو ہے اس میں اور منیر کورٹ میں اور ڈوگر کورٹ میں اور چودھری کورٹ میں اور یہ تمام جو کورٹس اب تک مختلف ناموں سے آئے ہیں ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اگر انہوں نے اس سے بڑھ کے اوپر جا کے ایکسپیڈینسی کو چھوڑ کے قانون کا رخ اختیار کیا تو آئی ایم شور کہ سپریم کورٹ سرخرو ہوگی. بہت بہت شکریہ, بہت آپ نے وقت نکالا, آپ کی بہت بہت عنایت, بہت بہت شکریہ. جی جناب عرفان قادر صاحب, سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان, ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. اور یہ صاحب تشنگی تھوڑی سی باقی ہے, انوشا رحمان صاحبہ والا واقعہ اور موبائل فوٹیج بنانی چاہیے, اگر ہے ٹائم تو نہیں بالکل آپ اس پہ کمنٹ کر دیں. پہلی بات یہ ہے کہ انوشا رحمان صاحبہ جو ہیں جی وہ کوئی کالج کے اندر بیٹھ کے لان میں چھپ کے کسی بندے سے گفتگو نہیں کر رہی تھی کہ ان کی فوٹیج بنائی. شی از اے پبلک فگر, ایگزیکٹلی, اینڈ شی از ان اے پبلک پلیس. یس, سپریم کورٹ کی اس کے اندر رہی ہیں. سپریم کورٹ کے اندر موبائل یوز نہیں ہو سکتا, کورٹ روم کے اندر منع ہے. جی میں خود بھی جاتا رہا ہوں, صافی بھی جاتے ہیں, سب سپریم کورٹ میں موبائل باہر جمع کراتے ہیں اور باہر آ کے وہ اور وہیں سے بیٹھ کے وہ میسج کر رہے ہوتے ہیں, وہیں سے بیٹھ کے وہ اپنی وہ بھیج رہے ہوتے ہیں, کوئی جو کچھ بھی ریکارڈ کرتے ہیں. اسٹیٹ منسٹر ہیں سر. اچھا وہ دونوں کھڑے ہیں, وہ فوٹیج بنا رہے ہیں. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یا تو انوشا رحمان صاحبہ جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کی تصویر کبھی دنیا میں لوگوں نے نہ دیکھی ہو, وہ میڈیا پہ نہ آتی ہوں, وہ کہیں شادی میں جائیں تو ان کی تصویریں نہ بنتی ہوں کہ جی وہ اس نے ایک بہودی کی حرکت کی اور یہ نہیں تھا, طرح طرح کی آرگومنٹ دے رہے ہیں. اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ گئے ہیں وہاں پر, ہمارا دوست ہے راؤ تحسین جو پی اے او ہے, وہ ان کو بھیجا ہے بیوروکریٹ کو کہ جاب بناؤ. اس کے اوپر شکیل انجم ہے, وہ اس کا صدر سربراہ ہے پریس کلب کا, اس نے کہا ہے کہ یہ ہمیں شروع سے لفافے دیتا تھا اور آ کے اس نے کہا جی میں آپ کو عیدی دیتا ہوں. اچھا, اور میں آپ کو عیدی دیتا ہوں, آپ مجھ سے عیدی وصول کریں. اور کچھ لوگوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے, اور وہ سارے اکٹھے ہو گئے.
اور حالت یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ کے وزراء کو جو کچھ سپریم کورٹ میں صبح سے لے کے شام تک ہوتا رہا ہے اس کے اصحاب جواب دے چکے ہوئے ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا ہوا کہ کیا ہونے والا ہے. اور آج یہ لیگل طور پر سوشل میڈیا پر لوگ آتے ہیں, توہین مذہب کرتے ہیں, توہین نبی کرتے منوشا رحمان صاحب کو یہاں کہتے تھے کہ یہ پیجز چل رہے ہیں, اللہ اس کے رسول کی توہین ہو رہی ہے, یہ بند کراؤ, تمہاری آئی ٹی کی منسٹری ہے, تم کہو اس کو. ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ دنیا فیس بک پیجز پہ یہ ہو رہا ہے, ویب سائٹ چل رہی ہیں, باقی اس کی شرم حیا غیرت نہیں آئی. وہ ان کے ساتھ سعد رفیق کے ساتھ کانا پھوسی کرتے ہوئے تصویر آتی ہے تو اس کی ان کو آئی ہے یعنی شرم حیا. ظاہر بات ہے مجھے, اور یہ بیسیکلی یہ نا ایک اظہار ہے اس وقت پینک ہونے کا. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ سعد رفیق صاحب نے بھی وہ جو منہ میں آیا وہاں سنائی, ٹھیک ہے, طارق فضل چودھری بھی یہاں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی آپ معافی مانگیں. نہیں, معافی مانگنے کو مریم اورنگزیب تھیں, انہوں نے میرے کمرے میں آ جائیں, جی میرے کمرے میں آ جائیں. یہ بڑا عجیب سا طریقہ کار ہے, میرے کمرے میں آ جائیں, اوپن دعاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پیمرا کے انتہائی شاندار فیصلے کی. جی ہاں, شاندار فیصلہ, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے پیمرا کے شاندار فیصلے کی. جی, پیمرا نے نجی انٹرٹینمنٹ چینل کو ہم جنس پرستی پر مبنی مواد نشر کرنے پر نوٹس جاری کر دیا ہے اور ابصار عالم کو اس پر ہمارا سلام. اسی پر ہم بات کریں گے اوریہ صاحب سے. جی اوریہ صاحب, ابصار عالم صاحب نے بہت بڑی بات کی ہے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے ابصار عالم کو. ابصار عالم نے ایک اس میں اور اچھی بات کی, اور یہ صرف کوئی صحافی کر سکتا تھا, کسی بیوروکریٹ کو نہیں پتہ چلنا تھا کہ یہ چکر کیا ہے. اس نے کہا یہ تم نے جو ہم جنس پرستی پہ, یہ عورت کے آپس میں محبت پہ تم نے جو ڈرامہ کیا ہے, یہ ڈرامہ رائٹر نے لکھا ہے, ٹھیک ہے جی, تم نے خود اپروو کیا ہے یا تمہیں کسی باہر سے فنڈنگ ملی ہے کہ یہ نشر کرو؟ بالکل ٹھیک. کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان ٹی وی چینلز کو خاص طور پہ مختلف قسم کی اقدار و روایات کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے فنڈ ملتا ہے کہ تم مرد کا آپس میں محبت دکھاؤ. مجھے یاد اچھی طرح ایک ڈرامے میں فلم تھی, میں پتہ نہیں کون سی فلم, جس میں وہ لڑکا ہوتا ہے تو بس میں بیٹھا ہوتا ہے تو پیچھے سے اس کو چھیڑ رہا ہوتا ہے. ایک جو کبھی ہمارے ہاں کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں موجود ہوتی تھی, معاشرے کے دکھائی نہیں جاتی. جی, تو ایک برا سمجھا جاتا تھا. تو اس میں یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ان اشتہارات کو بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو کٹ ٹو دا سائز کریں. یہ تم نے ہر ایک ٹانگیں دکھانی شروع کی ہوئی ہیں اور کسی نے بازو کو نرم دکھانا شروع کیا, پتہ نہیں کیا نمائش, جسم کی نمائش. بنیادی طور پر مجھے اپنی ان عورتوں پہ جو کہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیڈا ایک ایگریمنٹ ہے, ٹھیک ہے, کنونشن ہے ایک عورتوں کے خلاف ہر قسم کی ڈسکریمنیشن کے, جس میں پاکستان سگنیٹری ہے اس کا. اس کی ایک شک ہے 11ویں یا 12ویں, اس کے تحت ہے کہ عورت کو کمرشل پرپس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ جو اشتہار پہ عورت آتی ہے, جو ٹائر کے اشتہار پہ بھی عورت آ رہی ہوئی ہے, اور بلیڈ کے اشتہار پہ بھی عورت آ رہی ہوئی ہے, اور مردانہ خوشبو کے اشتہار پہ بھی عورت آ رہی ہوئی ہے, یہ عورت کو کمرشل یوز نہیں ہے, بالکل یوز ہے. بالکل یہ ہے اصل مسئلہ. کالز لینا ہم شروع کر رہے ہیں. جناب السلام علیکم, کون کہاں سے؟ السلام علیکم, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے, کیا کہیں گے جناب؟ میں آپ کا شو لائیو پہ نہیں دیکھ رہا ہوں, پر یہ کہ میں ریکارڈنگ کچھ دیکھتا ہوں. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, اور یہ صاحب کا جو انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں کسی وقت فیچر میں آپ لوگ کوئی شو ایسا کریں اور ہم لوگ کو فیس بک یا اس کے تھرو آپ پہلے سے انفارم کریں تاکہ ہم جو ہے کوئی سوالات پوچھ سکیں ان سے اس ٹرسٹ کے بارے میں, ان کے اس کانسیپٹ کے بارے میں. جی العلم ٹرسٹ کے بارے میں دیکھیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو العلم ٹرسٹ کا اپنا پیج ہے العلم ٹرسٹ کا, اور اس العلم ٹرسٹ کی کو بنیاد آج سے 3-4 سال پہلے میں نے اس بنیاد پہ رکھی تھی کہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں گزشتہ 300-400 سال سے صرف نعرے لگائے گئے ہیں جی کہ جی ہم اسلام کا قانونی نظام نافذ کریں گے, ہم اسلام کا تعلیمی نظام نافذ کریں گے, معاشی نظام نافذ کریں گے, اور وہ تقریریں ہیں ساری کی ساری آیتیں ہیں. اس کی جو ہے ڈیٹیل ورک آؤٹ نہیں کی گئی کہ کس طرح کا معاشی نظام کیسا ہوگا, اس میں بینک ہوگا کہ نہیں ہوگا, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کیسے ہوں گے, لاز کون سے ہوں گے, فائنینشیل لاز کون سے ہوں گے, فسکل پالیسی کس قسم کی ہوگی. اسی طرح ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں لارڈ مکالے کا ہے,
ہمارا ایجوکیشن سسٹم کون سا ہوگا, کیسا ہوگا, اس کی کورس آؤٹ لائن کیسی ہوگی, اس کے موڈول کا. تو عالم ٹرسٹ میں گزشتہ 4 سال سے یہ کام کر رہا ہے, جس میں مختلف والنٹیئرز ہیں اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں. تو وہ بہر بات ہے, آپ اگر میرے اس پیج پہ آ جائیں تو اس سے جواب دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, ایک اور کالر کو شامل گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے مزاج جناب؟ جناب بہت شکریہ. عدنان صاحب فرمائیے, کیا کہیں گے؟ اوریہ صاحب, آج آپ کے پروگرام کے توسط سے پاکستان کے تمام علماء کو مخاطب ہوں. میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسلمانوں کے اوپر مصیبت آتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے تھے. ٹھیک. تو آج ہمارے یہاں بم دھماکے ہو رہے ہیں, معصوم لوگ مر رہے ہیں. ہمارے علماء بھول چکے ہیں, انہوں نے پڑھا نہیں ہے مدارس کے اندر قنوت نازلہ کیا چیز ہوتی ہے. درست فرمایا, بہت اچھی بات. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. عدنان صاحب پوائنٹ ٹیکن. علماء کرام کو کیا, علماء کا کام نہیں, ہر بندے کا کام ہے. اللہ نے افلا یتدبرون القرآن مولوی کے لیے نہیں کہا, ہر مسلمان کے لیے کہا ہے کہ تم کے کیا ہو گیا, تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے, غور کیوں نہیں کرتے. جی. قرآن پڑھنے کا حکم مولوی کو نہیں ہے, ہمیں سب کو ہے. مولوی ایک لیڈ کرتا ہے. ہم نے پتہ کیا ہے, ہم معاشرے نے اپنی ساری ذمہ داری جو ہے اس کو چیک کر کے 3 4 5 ہزار پہ مولوی کو پکڑا دیا کہ تم نماز پڑھا دیا کرو. پرمننٹ امام کبھی کیا مسلمانوں کی کبھی رہا پرمننٹ؟ فرمایا جو سب سے بہتر تم میں سے ہوگا, جس کی قرات سب سے بالکل نمبر ہے, یا عمر میں سب سے زیادہ ہے, یا تقوی میں سب سے زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں تھیں نا اس کے لیے. تو قنوت نازلہ سب کو پڑھنی چاہیے اور بستیوں سے نکل کے پڑھنی چاہیے. لیکن سر علماء فور فرنٹ پہ ہوں گے, لیڈ کریں گے تو ہی عام لوگ آگے آئیں گے نا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون, کہاں سے؟ عادل دین ملتان سے سر. جی عادل صاحب کہیے, کیا کہیں گے؟ سر میرا کہنا یہ ہے کہ جیسے ابھی اوریہ صاحب بات کر رہے ہیں, تو جو لیڈیز آتی ہیں یہاں پہ نیوز دینے کے لیے, ان کو سر پہ دوپٹہ نہیں کرنا چاہیے اسلام کے مطابق؟ بالکل پوائنٹ آ گیا. آپ کیا پوائنٹ آ گیا, کہہ رہے ہیں جو خواتین نیوز پڑھتی ہیں کیا ان کو سر پہ دوپٹہ نہیں لینا چاہیے, حجاب بھی لینا چاہیے؟ یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک تربیت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. 2 طریقے ہوتے ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر خوف خدا ایسا پیدا کر دیں کہ لوگ شرعی لباس پہننا شروع کر دیں. دوسرا ڈنڈے سے کبھی آج تک مجھے نہیں ملتا کہ فلاں عورت کو امت مسلمہ کی تاریخ میں کوڑے مارے گئے ہوں کہ تم پردے کے بغیر باہر کیوں آئی ہو. معاشرہ اس قسم کا تھا. یعنی زنا کے حد کے اوپر 4 سزائیں ہیں ٹوٹل. جی. اور کس کے اوپر ہیں؟ ایک بندے نے خود اختیار کیا, اعتراف کیا. جی. مائد آیت حلق تمائد. اتنا احساس گناہ انسان کے اندر پیدا کر دیا گیا تھا, اور آخرت کا خوف اتنا تھا, تو کہتے کہ مجھے دنیا میں سزا دے دو, میں آخرت میں اللہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. یہ معاشرہ جنم لیتا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. جی. ٹھیک. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہوتی پبلک ڈیمانڈ. میڈیا میں ایک دن اگر پاکستان کا 80% بندہ ایسی عورت کو نہ دیکھے اور بند کر دے اس دن, جب وہ دوپٹہ پہن کے نہ آئی ہو, تو اگلے دن وہ نہیں آئے گی. اس لیے کہ میڈیا تو ریٹنگ چاہیے. میں اور آپ ریٹنگ کے جی بالکل, آپ کے گھروں میں دیکھا اگر وہ کہیں نا, اگر لوگ یہ کہیں نا کہ میں اور آپ دونوں حجاب میں آئیں اور تب دیکھیں گے, تو ہم یہ میڈیا لے آئے گا ہم دونوں کو, کہے گا بھائی ریٹنگ چاہیے, کر لیتے ہیں بھائی ریٹنگ چاہیے. جی. میڈیا بیسیکلی کنزیومر از دا کنگ. یس یس. ایک عورت جو کہ اوریگا سینما میں جاتی ہے نا خریدنے کے لیے وہ کپڑے, تو کہ خان صاحب یہ دکھاؤ, خان صاحب یہ دکھاؤ, خان صاحب یہ 100 تھان کھلوا دیتی ہے. خان کے ماتھے پہ بل نہیں آتا, ورنہ تو پتھر مارے اٹھا کے وہ. آخر میں وہ کہتے پسند نہیں آیا, تو کہتے باجی یہ بتاؤ تمہیں کون سا چاہیے, اگلے ہفتے لے کے آئے گا. آپ جس طرح کا میڈیا دیکھنا چاہتے ہیں, آپ جس طرح کی چاہتے ہیں عورت چاہتے ہیں, آپ جس طرح کی جگہ پہ رک جاتے ہیں, آپ کی انگلی رکتی وہی ہیں. اس لیے وہ ریٹنگ آتی ہے, وہ کہتے ہیں وہ اس کی ریٹنگ آئی کہ جو سلیو لیس تھی, اس کی ریٹنگ آئی. یہ ہے بنیادی فلسفہ. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر ریگولیٹ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے, معاشرے کے اندر خیر پھیلانے کے لیے امیجز یہ دیے جائیں. دونوں معاملہ دونوں طرف, اکیلے کا نہیں ہے. اگر ہم ان کو ایک حجاب والی عورت دکھائیں گے تو اس کے ہاں حجاب والی عورت کی عزت بڑھے گی. رائٹ. ناظرین پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آج کے اس شو سے جمیل فاروقی اور اوریہ مقبول جان کو اجازت دیجیے.